माशाअल्लाह। तरक्की चाहते हो तो पढ़ाओ अपने बच्चों को, तरक्की चाहते हो तो पढ़ाओ अपने बच्चों को। पढ़ा लिखा गरीब अच्छा है दौलतमंद जाहिल से। अगर मैं चाहता तो बुलंदी पे जा भी सकता था, तमाम शहर की नींदें उड़ा भी सकता था। अगर जमीन न होता तो खुदा की कसम उसूल तोड़ के दौलत कमा भी सकता था। मेरे दोस्तों, आप अपने बच्चों को कम अज कम इल्म और तालीम हासिल कराए, हाफिज कुरान बनाए। उसके बाद जो है आप जो है इंशाअल्लाह कोई भी तालीम उसे कराए, लेकिन उससे कबल उससे पहले जो है हाफिज कुरान अपने बच्चों को बनाए। इंशाअल्लाह ये अच्छा पैगाम और समाज में एक बेहतरीन पैगाम आप लोगों के लिए है। आइए ज्यादा वक्त न लेते हुए सीधे सीधे मैं इस वक्त चाहता हूँ जनाब हज़रत मौलाना खुर्शीद साहब जो बल्हा से तशरीफ लाए, इस वक्त मैं निहायत अदब के साथ हजरत से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत आप तशरीफ लाए और अपने खिताब नायाब से हम साबाईन को नवाजे कि हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है, हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छांव के मौसम भी वही देता है। जख्म लगते नहीं उसके इजाजत के बगैर, और फिर जख्म को मरहम भी वही देता है। आपके महबूब खतीब जनाब हज़रत मौलाना खुर्शीद साहब कासमी दामत बरकतुहुल आलिया आपके हवाले है। इंशाअल्लाह उसके बाद जो है हजरत मौलाना इश्तियाक साहब मसनद खिताबत पर बैठेंगे। लिहाजा आप सामईन से गुजारिश है कि दिल जमाई के साथ थोड़ी देर और बैठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मुहतरम बुजुर्गों और दीन भाइयों, हम सब के लिए सआदत की बात है कि हम और आप कायनात की अजीम हस्ती बादस खुदा बुजुर्ग तुई हिस्स मुख्तसर अल्लाह तबारक व तआला के बाद अगर हुए ज़मीन पर किसी ज़ात आली का कोई मकाम है या किसी की कोई इज्जत और अजमत है, तो वो प्यारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सिफात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे को तकरीर की शक्ल में बयान करना, नात की शक्ल में बयान करना और उसको सुनना, ये यकीनन सआदत की बात है और एक इंसान के लिए और एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी फलाह और दुनिया जहान की कामयाबी का जरिया है। रूए ज़मीन पर बड़े बड़े सलातीन आए, बड़े बड़े ताकत रखने वाले लोग आए, लेकिन हम सब अच्छी तरह जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उनको जान लेना चाहिए कि प्यारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मकाम मिला और अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी शान को जिस तरह से बुलंद फरमाया है और क़यामत तक जिस तरह आपके तज़किरे होते रहेंगे, इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। ये तज़किरा करने वाले को इस रूए ज़मीन पर भी इज्जत दिलाती है और कल क़यामत में भी यही तज़किरा उसकी सुरखरुई का जरिया होगा। इन तज़किरों का मकसद क्या है कि उस ज़ात आली मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगाव पैदा हो, मोहब्बत पैदा हो। जब आदमी किसी की खूबियों को सुनता है, किसी की आज़मत के तज़किरे सुनता है, तो फितरी तौर पर दिल में एक बात पैदा होती है कि वो ज़ात कैसी थी, उसके आमाल कैसे थे, उसके अखलाक कैसे थे,
اس کو زندگی کے اندر اپنایا جائے۔ محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، محبت کرنے والے کے دل میں فطری طور پر ایک روح اٹھتی ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کی اداؤں کی نقل کیا جائے۔ میں اس صاحب مجلس اور اسٹیج پر شورائے کرام اور آپ تمام سننے والے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ میں حکم ہوا ہے تو بس ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ محبوب کے تذکرے کا فطری تقاضا یہ ہے کہ دل میں ایک جذبہ پیدا ہو کہ محبوب کی ادائیں کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا تھی، آپ کی گھریلو زندگی کس طرح تھی، آپ کی بازار والی زندگی کس طرح تھی، آپ کی رات کس طرح تھی، اور آپ کا دن کس طرح تھا۔ رہنے دیجیے، ٹھیک ہے، آپ کا دن کس طرح تھا۔ ایک مسلمان کی اور ایک محبت کرنے والے کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ آدمی ان اداؤں کو تلاش کرے اور اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرے، اور یہی اداؤں کی نقل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا، یہی اس دنیا میں بھی عزت دلانے کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں بھی یہی ہمارے لیے سرمایہ ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، موجودہ وقت میں روئے زمین پر اگر آپ غور کیجئے گا اور بحیثیت مسلمان اگر ہم اپنا جائزہ لیں گے، اور تنہائیوں میں جب ہم اپنی حالت زار پر گفتگو کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح کی آفتیں ہیں اور کس طرح کی بلائیں ہیں، اور پوری دنیا میں ہم غزہ اور فلسطین کا نام لیتے ہیں تو ہر وقت خون کی ندیاں ہیں، لاشوں کے ڈھیر ہیں، جلتے ہوئے گھر ہے، آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، دانے اور پانی کے محتاج لوگ ہیں، اور تڑپتے ہوئے بچے ہیں، اور بڑی مشکلوں سے وہاں بھوکے پیاسے لوگوں کو ایک کٹورا پانی مل پاتا ہے، دن بھر میں شاید ایک گھونٹ پانی مل جائے۔ دنیا کے ہم ایسے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں۔ موجودہ وقت میں ایک مسلمان کی بنیادی ذمہ داری اور بنیادی ضرورت یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اور آپ کے اسوہ کو اپنی زندگی کے اندر اپنایا جائے۔ اور جب بات آتی ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ہم اس کو ایک انہونی چیز سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اچھی طرح سمجھیے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنانے کے لیے ہے، آپ کی ادائیں نقل اتارنے کے لیے ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا کردار اس لیے نہیں ہے کہ تذکرہ کر کے اس کو نظر انداز کر دیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ یہ تو ہم سے بہت پرے کی چیز ہے، اس کو اپنایا نہیں جا سکتا ہے، اس کو زندگی میں لایا نہیں جا سکتا ہے۔ نہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر آئے ہی ہے کہ آپ کی اداؤں کی نقل کیا جائے۔ قرآن مقدس نے اعلان کیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب، آپ سے نزدیکی ہی اس دنیا میں بھی عزت دلانے کا راستہ ہے اور آخرت میں بھی عزت ملنے کا راستہ ہے۔ اور وہ بنیادی بات کیا ہے؟ پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک چہیتے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر رخصت فرما رہے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو رخصت فرما رہے تھے تو حضرت معاذ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سواری پر سوار تھے اور آپ پیدل نصیحتیں فرما رہے تھے اور آپ کو الوداعی کلمات ارشاد فرما رہے تھے۔
آپ نے رخصت ہوتے ہوتے فرمایا یا معاذ عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا ولعلک ان تمر بمسجدی ھذا وقبری، کہ معاذ ہو سکتا ہے کہ یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہو، اب اس کے بعد ملاقات نہیں ہو، اور جب تمہاری واپسی ہوگی تو تمہارا گزر میری اس مسجد پر سے ہوگا اور میری قبر کے پاس تمہارا گزر ہوگا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات جاری ہو رہے ہیں کہ معاذ ہماری تمہاری یہ آخری ملاقات ہے، اور جب واپسی ہوگی تو تمہارا گزر اس مسجد پہ ہوگا اور میری قبر پہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو عشق تھا، دنیا نے اس عشق کی کوئی مثال نہیں دیکھی ہے۔ محبت کے ہزار دعوے ہوئے ہیں، لیکن جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، روئے زمین پر اس کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے ہیں، آپ اپنی سواری سے اترے ہیں اور راستے کے کنارے میں بیٹھ گئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اس طرح جیسے کوئی استنجا کرتا ہو، اور تھوڑی دیر کے بعد پہنچ جاتے ہیں۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے استنجا نہیں کیا اور اس طرح بیٹھ گئے جیسے کوئی استنجا کرتا ہو، آپ نے اتنی زحمت کیوں گوارا؟ سواری پر سے اترنا پڑا، ساتھیوں کو رکنا پڑا، پھر یہ ہیئت بنانی پڑی، اور آپ نے کیا کچھ نہیں؟ تو آپ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم اپنے محبوب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اتر کر استنجا فرمایا تھا۔ مجھے استنجا کا تقاضا نہیں تھا، لیکن دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ چلو محبوب کی ادا کی نقل اتارتے چلتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تلاش کر اپنی زندگی کے اندر اس کو اتارنے کی کوشش کی جائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ یہ سن کر رونے لگے، فبکا معاذ جو شان لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شدت غم میں مارے محبت کے حضرت معاذ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو شدت غم میں دیکھا تو اپنے روح مبارک کو مدینہ منورہ کی طرف پھیر لیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا یا معاذ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، یا معاذ تم اچھی طرح سے سن لو، میرا قریبی، میرا نزدیکی، تم یمن جا رہے ہو، یمن گرچہ یہاں سے بہت دور ہے، لیکن مجھ سے اصل دوری یہ ہے اور مجھ سے اصل نزدیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان اول الناس بی المتقون، میرا قریبی آدمی وہ ہے جس میں تقوی ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، وہ میرا قریبی آدمی۔ جگہ کی دوری سے کوئی مجھ سے دور نہیں ہے، بلکہ جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا تقوی ہوگا، وہ میرا قریبی ہے۔ من کانوا وحیث کانوا، چاہے وہ کوئی بھی ہو اور کہیں رہتا ہو، دنیا کی کسی کونے میں رہ کر آدمی اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، آپ کی سنت و شریعت پر اگر زندگی گزارتا ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی ہے۔ اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو، جا آ گئی تن میں جو لیا نام محمد۔ نعت پڑھنا اور نعت سننا کوئی رسمی چیز نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شان ہے کہ اس شان کا احترام ایمان و اسلام کا حصہ ہے، بڑے ذمہ داری کا کام ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں کو کرنا اور تذکروں کو سننا یہ کوئی رسمی چیز نہیں ہوتی ہے، بلکہ بہت مرتبہ پڑھنے والے کے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان کو بیان کی جا رہی ہے تو ہم بیان کرنے میں کس حد تک ذمہ دار ہیں، اور سننے والوں کے لیے امتحان کا مرحلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سن رہے ہیں تو آپ کی شان اقدس کا ہم کتنا لحاظ کر رہے ہیں۔
میرے بزرگوں اور دوستوں، حقیقی بات یہی ہے اور سچی بات یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کسی طور پر اس وقت تک صحیح نہیں کر سکتے ہیں جبکہ اپنی زندگی کو اپنے اللہ والوں سے جوڑ کر، بزرگوں کی صحبتوں میں بیٹھ کر جب تک ہم اپنے اوقات کو نہیں گزاریں گے تو صحیح طور پر زندگی کے شعبے ہمیں نہیں حاصل ہو پائیں گے۔ استاد محترم حضرت اقدس مولانا حکیم ظہیر احمد صاحب ایک شعر بار بار پڑھتے تھے، تب کوئی استاد بنتا ہے، تب کوئی باضابطہ استاد بنتا ہے صفی، تب کوئی باضابطہ استاد بنتا ہے صفی جب کہ سیکھا ہو کسی فن کو کسی استاد سے۔ اور زندگی کے جو اور سارے شعبے ہیں اس میں قرآن نے اعلان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صحبتوں سے انسان کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوتی ہے، اصلاح آتی ہے، زندگی کا سلیقہ آتا ہے، نہیں تو بہت مرتبہ انسان نیکیوں کے نام پر اپنا نقصان کر لیتا ہے۔ بڑی ذمہ داری کا کام ہے، اللہ تبارک و تعالی بے ادبیوں کو معاف فرمائے اور اس کے ذریعے جو خیر ہوا ہے اس کو ہم سب کے لیے سعادت و فلاح اور بھلائی کا ذریعہ فرمائے، اور ہماری ان باتوں میں جو کوئی ادھر ادھر کی بات ہوئی ہو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرما کر ہم سب کے لیے اس مجلس کو، اس نعتیہ پروگرام کو بخشش کا ذریعہ بنائے، ہماری ایمانی اسلامی زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بنائے، اور اچھی طرح سے سمجھیے کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی وقت گزاری کا ذریعہ ہے، نہ مومن کے لیے تفریح کا سامان ہے، بلکہ ایمان والوں کے لیے انقلاب کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام کے بچوں کے اندر کیا انقلاب تھا، چھوٹے چھوٹے بچے، اور بعد میں ایمان والوں کی کیا زندگی تھی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے ایک گھنٹے کو اگر آپ دیکھیے گا تو زخموں سے بھری ہوئی زندگی ہے، جد و جہد ہے، کوشش ہے، میدان ہے، عمل ہے، نہ کہیں کاہلی ہے، نہ کہیں کمزوری ہے، نہ کہیں سستی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پیاری چیز ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، نماز کا شغف ہے، لگاؤ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، لغویات سے بچنا ہے، فضولیات سے بچنا ہے، اور ایک مومن یہی سمجھتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اور یاد رکھیے 24 گھنٹہ مسلمان ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے مسلمان ہے اور تھوڑی دیر کے لیے وہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ مسلمان کا ہر لمحہ بحیثیت مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ ذمہ دار ہوتا ہے، اس کی ایک ایک گھڑی لکھی جاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں لکھی جائے گی اور وہ لکھی جائے گی، بلکہ ایک مسلمان کی موجودہ وقت میں سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محاسبہ کے ساتھ قبر اور حشر اور خداوند قدوس کے سامنے میں جواب دہی کے ساتھ گزرتا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔